24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन तीसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 5 पर है, जो कि एक नस्ली इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है देही और शहरी पेशे। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। हासिलात ताल्लुम सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, लतीफ़ा सुनकर लुत्फ़ उठा सकें, सबक पढ़कर उसके मतन से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात लिख सकें, दी गई तस्वीर के बारे में चंद जुमले लिख सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, अपनी पसंद का मौज़ू ज़ुबानी इजहार कर सकें, इकरारी, इनकारी और इस्तफ़हामी जुमलों में फ़र्क कर सकें, वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़ेह कर सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौज़ू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश है, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। आप चंद बच्चों से ये सवाल कर सकते हैं कि आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, आप बड़े होकर क्या बनेंगे, पढ़ना लिखना और कोई हुनर सीखना क्यों जरूरी है, गांव के ज्यादातर लोग क्या करते हैं। अगर बच्चों को नहीं भी मालूम तो आपने उनकी मदद करते हुए उन्हें इस जवाब तक लाना है कि वो खेती बाड़ी करते हैं, और अगर उनको खेती बाड़ी के लफ्ज़ के मानी नहीं भी आते तो आपने उनको तफसील बताते हुए बताना है कि वो फसलें बोते हैं, उनको काटते हैं और फसलों की मिसालें भी देते हैं। शहर के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मुलाजमत, हुनरमंदी या कारोबार। हुनरमंदी में आप उनको मिसालें दे सकते हैं कि कोई मोची है, दर्जी है, वगैरह वगैरह। पेशा क्या होता है। ऐन मुमकिन है कि कुछ बच्चों को लफ्ज़ पेशा के मानी न मालूम, तो आप उनको बताएंगे कि वो काम जो आमदनी का जरिया हो उसे पेशा कहते हैं, और फिर आप इसको उन्वान तक ले जाएंगे ये कहते हुए कि और जो अब तक सवालात आप बच्चों से पूछ चुके हैं कि आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका ताल्लुक पेशों के साथ है, और देही और शहरी पेशे इसका उन्वान है। इसीलिए लिखा गया है कि दर्जे बाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाब के उन्वान पर ले जाएं। तमहीद के बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकीद के साथ इबारत की किरत करें। आपके लिए मैं किरत करता हूँ। मोहतरम टीचर, पहले भी शायद मैंने इस बात का जिक्र आपसे किया हो, लेकिन मैं इस बात का इयादा करना चाहूँगा कि मैं आपके लिए किरत क्यों करता हूँ। मेरे किरत करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपसे बेहतर किरत करता हूँ। माशाअल्लाह आपका ताल्लुक तदरीस के पेशे से है, लेकिन शायद मेरे मुखातिब वो टीचर हैं जिनको इस तरह के नमूने की पढ़ाई की ज़रूरत है, इसलिए कि उन्होंने फिर बच्चों के सामने मतन की किरत करना होगी, और किरत करते हुए जिन बातों पर जोर दिया जाता है आपके लिए, टीचर्स के लिए, वो ये है
کہ ایک تو اس طرح قرأت کی جائے متن کی کہ ہر لفظ الگ الگ واضح طور پر بولا جائے. دوسرا، قرأت کرتے ہوئے مناسب طور پر جو زیر و بم ہے، یعنی کہاں اونچا بولنا ہے، کہاں آہستہ بولنا ہے، وہ بھی نمونے کے طور پر پیش کر دیا جائے. اور تیسرا کہ الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ بولا جائے. اور آخری بات یہ کہ یہ ساری باتیں دھیان میں رکھتے ہوئے متن پڑھنے کی جو روانی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. ہر وہ کام جو آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہو پیشہ کہلاتا ہے. پیشے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. پیشہ ماحول، تعلیم یا جگہ کے مطابق اختیار کیا جاتا ہے. اس لیے دیہی اور شہری علاقوں کے پیشے مختلف ہوتے ہیں. گاؤں کے لوگ سادہ اور دیسی خوراک کھانے کی وجہ سے صحت مند اور جفاکش ہوتے ہیں. کھیتی باڑی اور مزدوری ان لوگوں کا پسندیدہ پیشہ ہے. کسان صبح سویرے بیلوں کی جوڑی یا ٹریکٹر کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلاتے نظر آتے ہیں. مزدور کھیتوں میں گوڈی کرتے، پانی دیتے یا فصل کاٹتے ہیں. دیہی زندگی کا ایک اور اہم پیشہ بھینسیں، گائیں اور بھیڑ بکریاں پالنا ہے. گوالے بھینسوں اور گایوں کا دودھ شہر لے جا کر بیچتے ہیں. گاؤں کی عورتیں مرغیاں پال کر ان کے انڈے مہنگے داموں بیچتی ہیں. گاؤں میں کمہار مٹی کے برتن بناتے ہیں. ان کے ہنر مند ہاتھ مٹی کو ہانڈی، ڈھکن، گھڑے اور کنالی میں بدل دیتے ہیں. پھر ان کچے برتنوں کو بھٹی میں پکا کر بیچا جاتا ہے. گاؤں میں حکیم بھی ہوتا ہے جو دیسی دواؤں سے مریضوں کا علاج کرتا ہے. ہر گاؤں میں نائی چوپال میں دکان لگائے نظر آتے ہیں جہاں لوگ حجامت بنوانے، داڑھی اور مونچھ کے بال کٹوانے آتے ہیں. گاؤں کا بڑھئی لوگوں کی ضرورت کے مطابق فرنیچر تیار کرتا ہے. آٹا چکی والا گندم پیس کر آمدنی حاصل کرتا ہے. دیہی زندگی کا ایک اور اہم پیشہ بھینسیں، گائیں اور بھیڑ بکریاں پالنا ہے. گوالے بھینسوں اور گایوں کا دودھ شہر لے جا کر بیچتے ہیں. گاؤں کی عورتیں مرغیاں پال کر ان کے انڈے مہنگے داموں بیچتی ہیں. گاؤں میں کمہار مٹی کے برتن بناتے ہیں. ان کے ہنر مند ہاتھ مٹی کو ہانڈی، ڈھکن، گھڑے اور کنالی میں بدل دیتے ہیں. پھر ان کچے برتنوں کو بھٹی میں پکا کر بیچا جاتا ہے. گاؤں میں حکیم بھی ہوتا ہے جو دیسی دواؤں سے مریضوں کا علاج کرتا ہے. ہر گاؤں میں نائی چوپال میں دکان لگائے نظر آتے ہیں جہاں لوگ حجامت بنوانے، داڑھی اور مونچھ کے بال کٹوانے آتے ہیں. گاؤں کا بڑھئی لوگوں کی ضرورت کے مطابق فرنیچر تیار کرتا ہے. آٹا چکی والا گندم پیس کر آمدنی حاصل کرتا ہے. گاؤں میں کریانے کی دکانیں، پھل اور سبزی کی ریڑھی بھی لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے. شہروں میں زندگی گاؤں سے بالکل مختلف ہوتی ہے. شہروں میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے پیشے بھی الگ طرح کے اختیار کرتے ہیں. وکیل، ڈاکٹر، نرس، انجینئر، تاجر، صنعتکار وغیرہ شہروں میں کام کرتے ہیں. لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے دفاتر میں کام کرتے ہیں. استاد بڑے بڑے اسکولوں، کالجوں
اور یونیورسٹیوں میں پڑھا کر روزگار کماتے ہیں۔ ان کا پیشہ معلمی کہلاتا ہے۔ گاؤں میں امن اور سکون ہوتا ہے کیونکہ لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہروں میں افراتفری اور شور و غل زیادہ نظر آتا ہے۔ لوگ رات گئے تک جاگتے ہیں اور روزگار کے چکر میں دن رات کام کرتے نظر آتے ہیں۔ شہر ہو یا گاؤں، ہم جو بھی پیشہ اختیار کریں، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور پوری محنت اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے تاکہ اپنی روزی کو حلال بنا سکے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ آمدنی۔ محترم ٹیچر، دیکھا میں نے یہ ہے کہ ہمارا اردو تلفظ درست نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم جب درس و تدریس میں بھی اردو بولتے ہیں ہم الفاظ کو اس طرح بول جاتے ہیں جیسے ہم روزمرہ گفتگو میں بولتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم روزمرہ گفتگو میں بھی الفاظ کا تلفظ اس طرح ادا کریں جیسے ہونا چاہیے، جیسے وہ درست ہے، لیکن معاملہ چونکہ الٹ ہے، ہم عادی ہوتے ہیں الفاظ کو روزمرہ گفتگو کی طرح بولنے کے، اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اساتذہ کو کوشش انہیں یہ کرنی چاہیے کہ جو درست تلفظ ہے الفاظ کا وہ ان کی روزمرہ گفتگو میں بھی نظر آئے۔ آمدنی، ہم عام طور پر اس کو آمدنی پڑھتے ہیں لیکن یہ آمدنی ہے۔ مختلف تے پر زبر کا خیال کیا جانا چاہیے۔ قسم، یہ انہی 3 حرفی الفاظ میں شامل ہے جس کی میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں۔ لوگ اس کو قسم بولتے ہیں، قسم پڑھا جانا چاہیے۔ مطابق، مطابق نہیں، مطابق۔ اختیار، جفاکش۔ فصل، فصل نہیں جو عام طور پر بولا جاتا ہے۔ زندگی، زندگی نہیں، زندگی، دال پر زبر کو نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے۔ اہم، اس لفظ کا یہ تلفظ سن کر شاید وہ ٹیچر جنہوں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے اس طرح لفظ کہ میم پر شد کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، شاید کچھ حیرت میں مبتلا ہوں، یہ ایسا تو کبھی دیکھا نہیں، سنا نہیں، پڑھا نہیں، بولا نہیں، لیکن یہ ایسا ہے۔ چند الفاظ، بلکہ بہت سے اور الفاظ ایسے ہیں جو 2 حرفی یا 3 حرفی ہے مگر ان کے آخری حرف پر شد ہے۔ یہاں آپ کو 2 الفاظ بتاتا ہوں مثال کے طور پر۔ آپ لغت ضرور دیکھیے گا کہ ان کے دوسرے حرف پر شد موجود ہے اور ہمیں شد کے ساتھ ہی انہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک لفظ ہے رب، آپ لغت دیکھیں گے تو بے پر شد موجود پائیں گے۔ اب اس کو پڑھنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک طریقہ تو اس کو پڑھنے کا یہ ہے کہ بے کو ہم غیر محسوس انداز میں پڑھ جائیں، رب، لیکن یہ غلط ہوگا۔ یعنی آپ اگر اس لفظ کے توڑ لکھیں گے رب کے تو بے 2 دفعہ آئے، کیونکہ یہ بولا ایسے جاتا ہے۔ آپ نے رے کو زبر کے ساتھ جب
پڑھنا ہے بے ملا کر تو پھر زور دے کر پڑھنا ہے، اور یہ ہوگا رب، رب نہیں رب۔ دوسرا لفظ جو میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کل۔ یہاں لام پر شد ہے تو اس کو زور دے کر پڑھا جائے گا اور بولا جائے گا کل کل۔ اب دیکھیے حروف تہجی وہی ہیں، لیکن جب ہم اس لفظ کو کاف پر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر لام پر شد نہیں ہے، یعنی کل، ٹمورو کے معنی میں۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں۔ کچھ اور الفاظ بھی آپ کی نظر سے گزریں گے جو ان کے آخری حرف پر شد ہوگی۔ علاج، گندم، گندم نہیں گندم، دفاتر، معلمی۔ یہ لفظ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، مگر جب آپ نے پڑھنا ہے اس کو تو پھر یہ احتیاط کرنی ہے کہ لام پر شد تو ہے ہی، مگر لام کے نیچے زیر ہے، معلمی نہیں ہے، معلمی، معلم، معلمی۔ امن، امن نہیں، جیسا کہ اس کو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، امن، امن۔ حاصل، سواد کے نیچے زیر کا خیال کیا جانا چاہیے۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، بجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پیشہ، ہنر، روزگار۔ دیہی، دیہات یا گاؤں کا، یہ اس میں صفت ہے، لیکن یہاں محترم ٹیچر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیہی جس لفظ سے نکلا ہے وہ لفظ ہے دیہ، دال، یہ اور ہے۔ دے کے معنی گاؤں کے ہیں، اور یہ جو لفظ ہے دیہات، یہ جمع ہے دیہ کی۔ آپ لغت ضرور دیکھیے گا اور اس کی تصدیق کر لیجئے گا کہ دیہ سے پھر دیہی بنتا ہے، اور دیہات سے پھر آگے ایک اور لفظ بنتا ہے دیہاتی۔ جفاکش، محنتی۔ گوڈی، گوڈی کا لفظ شہر کے رہنے والے ٹیچر کے لیے بھی نیا ہوگا، بچوں کے لیے تو بہرحال نیا ہے، اور اب تو گاؤں کے بھی بہت سے بچوں کے لیے لفظ نیا ہو گیا ہے، اس لیے کہ کھیتی باڑی کا طریقہ بدل چکا ہے۔ گوڈی کا مطلب ہے فصل میں سے گھاس پھوس نکالنا، اور اس کے لیے خاص قسم کا اوزار بھی چاہیے ہوگا۔ گوالے، گوالا کی جمع، گائے بھینس پالنے اور دودھ بیچنے والا گوالا ہوتا ہے، اس کی جمع گوالے۔ مہنگے داموں، زیادہ قیمت پر۔ چوپال، گاؤں کا وہ حصہ جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں۔ ہوتا تھا، اب تو گاؤں کے چوپال بھی نہیں رہے، سارا چونکہ کلچر بدل چکا ہے۔ اب بھی شاید کچھ گاؤں ایسے ہوں گے بچے کچے جن میں چوپال موجود ہوگا۔ جب ہوتے تھے تو اس کو چوک بھی کہتے تھے۔ کنالی، آٹا گوندھنے کا خاص برتن۔ آٹا تو اب بھی گوندا جاتا ہے محترم ٹیچر، مگر برتن بدل گئے، تو بلکہ مشینوں پر بھی گوندا جاتا ہے۔ کنالی مٹی کا بنا ہوا ایک برتن ہوتا تھا، اس کو کنالی کہتے تھے، لیکن اب وہ دھاتی ہو چکا ہے اور اس سے کنالی بھی نہیں کہا جاتا، اب اس کو پرات کہتے ہیں۔ معلمی، پڑھانے کا پیشہ۔ کریانہ، پرچون جس کا متضاد تھوک ہے۔ تھوک اور پرچون میں فرق یہ ہے
کہ تھوک میں خریدار اکٹھا مال لیتا ہے، اس نے آگے جا کے پھر پرچون کے طور پر بیچنا ہوتا ہے۔ پرچون تھوڑی تھوڑی چیزیں جو عام گاہک آ کے لیتے ہیں۔ افراتفری، گھبراہٹ، پریشانی، لیکن افراتفری کے جو عام زبان میں معنی بتائے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں ہر فرد کو اپنی فکر پڑی ہوئی۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلبہ کو خاموش قرت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے، آپ اقراری، منفی اور استفہامیہ جملے، صفحہ 29 پر ہے زبان شناسی کے تحت، آپ ان تینوں الفاظ کے معنی بتائیں اور اس کی مثالیں بھی دیں تاکہ بچوں کو آسانی ہو جائے، اور اس کی مثالیں بھی دیں۔ یعنی اقراری کا مطلب ہے جس میں آپ کوئی چیز مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مثبت جملہ ہے۔ منفی جس میں نفی کی جاتی ہے، انکار کیا جاتا ہے، اور استفہامیہ جس میں کچھ پوچھا جاتا ہے، جس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ اقراری، انکاری اور استفہامی جملوں میں فرق کر سکیں۔ اگلی سرگرمی ہے تصاویر پر جملے لکھنا، صفحہ 29 تخلیقی لکھائی کے تحت۔ اس میں اس سرگرمی کو کرتے ہوئے آپ بہتر ہوگا کہ طلباء کو لکھنے سے پہلے زبانی جملوں کے لیے کہیں۔ اس سے ایک تو ان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ حاصل تعلم ہے کہ طلباء دی گئی تصاویر کے بارے میں چند جملے لکھ سکیں، اور ان کے لیے پھر ان تصاویر پر جملے لکھنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں آپ کی شرکت بہرحال بچوں کے لیے معاون ہوگی، اور زبانی جملے جب وہ بولیں تو بہتر ہوگا کہ ان کی اصلاح بھی کی جائے۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔